बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। नाज़रीन, आपने ख़ुद भी बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा और मैंने भी काफ़ी लोगों से मुँह से ये बात सुनी है कि स्पेन में निज़ाम तालीम अच्छा नहीं है, यहाँ बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। हम यहाँ स्पेन में बच्चे जो पढ़ते हैं तो वो जैसे हम लोग मज़दूरी कर रहे हैं वो भी कल को मज़दूरी करेंगे और ऐसी बहुत सी बातें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना सिर्फ यहाँ स्पेन में रहते हुए तालीम हासिल की बल्कि कुछ बन के भी दिखाया। और कुछ ऐसे शोबाजात हैं जहाँ हमारे पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने वालदैन के लिए काबिल फ़ख्र हैं। और मेरी भरपूर कोशिश है कि ऐसे जो भी लोग हैं, ऐसे जो भी हमारे बच्चे बच्चियां हैं जो कि अपनी पढ़ाई में, अपने फील्ड में कुछ नया कर रहे हैं, कुछ बन के दिखा रहे हैं, तो उनका टैलेंट आप सबके सामने लाया जाए ताकि वो बच्चे जो भी प्रोसेस में हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, उनको एक तहरीक मिले और उनके लिए एक रोल मॉडल हो और उनको वो मुश्किलात जो उनको फ़ेस करनी पड़ रही हैं मालूमात के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से, और सबसे ज़्यादा कि कल को उनका क्या फ्यूचर होगा और कितना स्कोप होगा उनके स्टडी के बारे में और क्या-क्या चीज़ें हैं जिनको वो चूज़ कर सकते हैं अपने करियर के लिए। तो आप सब वालदैन की ये परेशानी दूर करने के लिए मेरी कोशिश है कि जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे स्पेन में रोशन सितारे हैं, उनको आप सबके सामने लाया जाए और उनकी बातें आपको सुनवाई जाए। आप लोगों को भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से रहनुमाई मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं। आज मैं आपको मिलवाती हूँ हमारी एक बहुत ही काबिल और लायक बच्ची कायनात इकबाल से, जो कि डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इसके अलावा ढेर काम करती हैं। छोटे बच्चों की टीचिंग की भी पढ़ाई की हुई है, म्यूज़िक से भी इंटरेस्ट है। तो इनसे हम आज बातें करेंगे और इनकी बातें आपको भी सुनवाएंगे। तो चलें आए मिलते हैं कायनात इकबाल से। सबसे पहले तो कायनात ये बताएं कि जब आप पाकिस्तान से यहाँ स्पेन आई तो आपकी क्या उम्र थी और आपकी फ़ैमिली कब यहाँ स्पेन में शिफ्ट हुई? स्पेन हम आए 2005 में। तब मैं 8 इयर्स की थी और ईयर 4 से मैंने यहाँ पे प्राइमरी में स्टार्ट किया। यहाँ के तलीमी मदारज क्या हैं और कब इनका चुनाव किया जाता है? पेत्रेस से यहाँ पे स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि फिर पेत्रेस पे क्वात्रो पे सिंको, उसके बाद 6 तक आपका प्राइमरी स्कूल रहता है। उसके बाद ईयर 7 से इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका 10th तक रहता है। और 10th को यहाँ पे एसो कहा जाता है, जो कि ज़रूरी होता है हर यानी शहरी के लिए वो तालीम हासिल करना, जिसे आप फिर जो आपको ओ लेवल्स के बराबर आपको मिल जाता है वो। ठीक है। उसके बाद आपके एसो के बाद आपका प्रीमियर बैचलर और सेगुंडो, जो कि ए लेवल्स कहलाते हैं पाकिस्तान में। ठीक है। तो ए लेवल में आपने जो जो सब्जेक्ट्स चूज किए होते हैं वो फिर आगे लेके आपको यूनिवर्सिटी में चलने होते हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली और इसका चुनाव कैसे किया? मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन डेफिनेटली जब मैं ए लेवल्स कर रही थी बादशीरा तो तब टीचर्स ने मुझे इसके बारे में अवेयर किया, बाकी भी करियर्स के बारे में अवेयर किया, तो तब मुझे इसकी इंफॉर्मेशन मिली। और मैंने चूज़ ये क्यों किया, तो मैं यहाँ ऑनेस्ट रहूँगी। बेसिकली तो मेरी मॉम की ये मर्ज़ी थी, ये उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेडिसिन स्टडी करूँगी ना, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे वो ग्रेड्स नहीं आ सके थे। तो डेंटिस्ट्री के तो आ गए थे, लेकिन मेडिसिन के नहीं आ सके थे। तो फिर सेकंड ऑप्शन मैंने सोचा कि ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट्री में मुझे शौक नहीं था। तो न्यूट्रिशनिस्ट की क्या अहमियत है? लोगों को इसके बारे में गलतफहमी है कि शायद ये सिर्फ डाइटिंग वगैरह करवाते हैं या डाइटिंग के लिए इनसे रुजू किया जा सकता है। तो इस बारे में हमें बताएं कि ये कितनी अहम फील्ड है।
یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا جس کے بارے میں ڈیفینیٹلی جواب دوں گی. ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسا سیرش کہ لوگوں کی کیونکہ سوچ محدود ہوتی ہے, ان کے پاس اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی ہے, تعلیمات بھی نہیں ہوتی ہے, تو وہ صرف سوچتے یہ ہیں کہ ہم ڈائٹیشنس صرف یا تو کھانے پینے کے بارے میں ایڈوائز کریں گے, یا پھر ہم ویٹ مینجمنٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ ویٹ کیسے گین کریں, کیسے کم کریں. بالکل ایسا بالکل نہیں ہے, یعنی کہ یہ سب بھی کرتے ہیں لیکن صرف ایسا نہیں ہے. ہم باقاعدہ پیشنٹ کو اسیس کرتے ہیں, ڈائگنوز کرتے ہیں, اور پھر جا کے اس کو ایڈوائز کرتے ہیں ٹریٹمنٹ ڈائٹری اور نیوٹریشنل پرابلمس کے لیے, جیسے کہ انوریکسیا, بلیمیا, کارڈیو واسکولر ڈیزیز کے بارے میں, ڈائبیٹک پیشنٹس کو, یعنی کینسر پیشنٹس کو بھی, اور لسٹ ہے پوری. تو آبویسلی یہ سب کرنے کے لیے ان پیشنٹس کو ایڈوائز کرنے کے لیے آپ نے صرف کھانے پینے کا تو نہیں نہ صرف پڑھا ہوتا. آبویسلی میں آپ کو بتاؤں جو میرے سبجیکٹس تھے, فار ایگزامپل میں پڑھتی تھی ڈائٹو تھراپی, اناٹمی, فزیولوجی, مائکرو بایولوجی, پبلک ہیلتھ, یعنی کہ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ سبجیکٹس. تو یہ جو مسکنسیپشن ہے نا لوگوں میں کہ ہم لوگ صرف کھانے پینے کا اور یہ سب ریکمینڈ کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. یہ اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے تاکہ سب یعنی جان جائیں کہ ایسا نہیں ہے. اور اس سے میں تو اگر آپ کو اپنا پرسنل بتاؤں تو یہ لوگوں کی باتوں نے مجھے پہلے سال میں تو جب میں نے بتایا کہ میں یہ پڑھ رہی ہوں, بہت ڈسٹرب کیا, بہت ڈی موٹیویٹ کیا, اور میں ڈی موٹیویٹ ہوئی بھی. تو جس کی وجہ سے یعنی کہ میں نے تو ایک دفعہ تو چھوڑ دیا تھا کہ میں نے یہ نہیں پڑھتی. میرے لیے تو یہ ایک ایسے ہو گیا تھا جیسے کہ شاید میں کوئی گالی سیکھ رہی ہوں تو بات یہ کہ اویئرنیس لوگوں میں ہونی چاہیے کہ ہم صرف یہی نہیں سکھاتے, یہی نہیں ایڈوائسز کرتے, اس کے علاوہ بہت کچھ کرتے ہیں. ڈائٹیشینس کس سیکٹر میں کام کرتے ہیں؟ ڈائٹیشنز کافی سیکٹرز میں کام کرتے ہیں, جیسے ہاسپٹلز, جی پی پریکٹسز میں, پرائیویٹ سیکٹرز میں. اس کے علاوہ وہ ٹی وی پر بھی براڈ کاسٹ ہوتے ہیں جس میں وہ پبلک کو اویئر کرتے ہیں نیوٹریشن سائنسز کے بارے میں. اور اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ ایریاز میں کام کرتے ہیں, ہیلتھ پروموشن ایریاز میں کام کرتے ہیں. تو یعنی کہ ڈائٹیشنز ڈو ریئلی مچ مور دین یو مائٹ ریئلائز. پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب کا وقت مل سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی یس. ایز اے میٹر آف فیکٹ میرے اپنے کلاس میٹس ہیں جو کہ یعنی کہ مارننگ میں جاب کرتے ہیں اور آفٹرنون میں کلاسز اپنے اٹینڈ کرنے آتے ہیں. تو یعنی بالکل آپ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے آپ یعنی کہ کچھ انسٹیٹیوٹس میں آپ کو مارننگ میں کلاسز دی جاتی ہیں, جبکہ دوسری طرف کچھ انسٹیٹیوٹس میں آپ کو آفٹرنون میں کلاسز لینی ہوتی ہیں. تو میں نے ڈیفینیٹلی چوز آفٹرنون کا کیا تھا. وہ اس لیے کیونکہ ایک تو میری مارننگ فری ہو گئی تھی, میں جاب چاہتی تو کر سکتی تھی, دوسرا یہ کہ آرام سے سو کے اٹھتی تھی. کائنات, آپ نے ٹیچنگ کا شارٹ کورس بھی کیا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سے بتا دیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور یہ کتنا ضروری ہے. جی میں نے کورس مونیٹورا کیا ہوا ہے وچ از شارٹ سمر کورس. اس کے کرنے کے بعد آپ کو جب سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو آپ کساس میں کام کر سکتے ہیں, اور آپ مونیٹورا کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کوچنگ سینٹرز ہوتے ہیں پرائمری اسکول لیول کے, اس میں آپ بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں ان کے جو ڈیلی بیسس پہ سبجیکٹس ہوتے ہیں. کچھ لوگ دینی تعلیم کو لے کر اپنے بچوں کے بارے میں بہت پریشان ہیں, تو آپ بتائیں وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں دینی تعلیم, اور اس سلسلے میں کیا آپ کے پاس ان کے لیے مشورہ ہے؟ جی سیرش, میں نے تفہیم القرآن کا کورس کیا پرائیویٹ ادارے سے آن لائن. اس میں ترجمہ قرآن پاک کا پڑھایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ اس کا مفہوم پڑھایا جاتا تھا. تو یہ کیا اس لیے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ دین کا علم جاننا بہت ضروری ہے. خیر اس ماحول میں نہ بھی رہ رہے ہوں, کسی بھی دنیا کے خطے میں آپ رہ رہے ہیں, تو آپ کو قرآن پاک کا میں سمجھتی ہوں جاننا بہت ضروری ہے. اس سے آپ کو
یعنی کہ آپ کا ایک لائف اسٹائل ہے نا وہ سدھر جاتا ہے, آپ کا انٹرنل بالکل سدھر جاتا ہے, آپ جان جاتے ہیں ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے. اور پھر آپ ظاہر ہے ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں چھوٹی بڑی, تو جب میری زندگی میں جب آئی پریشانیاں تو میں جب وہ کورس کر لیا تھا تو میں اسی کے اسائنمنٹس نکال کے اس سے کنسلٹ کرتی تھی, پڑھتی تھی, اور مجھے وہ میری پریشانیاں آٹومیٹکلی غائب ہو جاتی تھی. یعنی کہ اس میں ایسا ہے کہ دل کا سکون ہے. میں تو یہ ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ پوری پاکستانی کمیونٹی, کوئی بھی ہر انسان یہ کورس کرے, اس کو پڑھے قرآن پاک کو. اس سے یعنی کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے سہرش کہ قرآن پاک کو جسٹ عربک میں پڑھانے کا ٹرینڈ ہے. وہ بھی ٹھیک ہے, فائدہ ہوتا ہے, ثواب ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ ترجمہ اور تفہیم کم از کم تو ضرور اس کی جائے. اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا. تو I will totally recommend this to everybody. آپ کے خیال میں پاکستانی کمیونٹی کا یہاں اسپین میں رہتے ہوئے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور اس کا کیا حل ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے سہرش. پاکستانی کمیونٹی کا جو بڑا مسئلہ میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی اسپینش کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا نہیں جانتے. تو جس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ ان میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. اور جب آپ ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے تو آپ کو بہت کم چیزیں جو آپ سیکھ پائیں گے وہاں پہ رہتے ہوئے. اور اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. تو آبویسلی ہم ایسا نہیں چاہتے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر آپ اس کنٹری میں رہ رہے ہیں, یہاں کا کھا رہے ہیں, یہاں پہ کما رہے ہیں, اپنے بچوں کو یہاں پہ پڑھا رہے ہیں, تو آبویسلی آپ پر یہ لاگو ہوتا ہے کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے قوانین جان لیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ وہاں کی زبان میں سوچتی ہوں کہ جاننا ضروری ہے, ٹھیک ہے. بہت لوگ نہیں جانتے زبان وہ. اس کے بعد وہاں کے قاعدے قوانین اور کلچر, ٹھیک ہے. جب آپ یہ دونوں چیزیں جان جائیں گے تو آبویسلی آپ کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرنے میں ایشوز نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا ایسے کہ جیسے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے پاکستانی گھروں میں, ہر وقت ہم پاکستانی چینلس دیکھتے ہیں, وہاں کی خبریں سنتے ہیں, وہاں کے سیریز ڈراماز دیکھتے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, باخبر رہیں اپنے کنٹری سے. لیکن جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں کی بھی تو خبریں آپ سنیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, تو آپ یعنی کہ اسپینش خبریں سنیں, وہاں اسپینش بکس پڑھیں, اور پھر اسپینش سیریز موویز یہ سب دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں, کس طرح رہتے ہیں. تو میرے ہی نزدیک یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. اور کائنات یہ بتائیں آپ کی کیا ہابیز ہیں؟ موسیقی کا ذوق رکھتی ہوں, تو کورس تو نہیں کیا لیکن گٹار کی کچھ کلاسز لی تھی. تو اوبیسلی اگر کسی کو دل یعنی کہ کوئی خوشی محسوس ہو گانے سے, میوزک سے, تو وہ اسے ایز اے ہابی کر سکتا ہے. پاکستانی والدین کو کوئی پیغام دے دیں تاکہ ان کو اپنے بچوں کی اسٹڈی کے حوالے سے ہیلپ مل سکے. سارش والدین کو یہ میسج دوں گی کہ ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو ان کے اندر شعور ڈالیں, ان کو پہچان کروائیں کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے. یعنی کچھ ایسا کریں کہ ان کا ضمیر ایکٹیو ہو جائے, وہ خود ڈیٹیکٹ کر لیں کہ یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ ہے وہ غلط ہے. ایفرٹ کریں ان کے اوپر, ان کو ٹائم دیں. اور جب ایک دفعہ آپ یہ کر لیں تو اس کے بعد ان کو آزاد چھوڑ دیں, ان کو سیٹ فری کر دیں, اور خود ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں اپنے جو ڈیسیجنز انہوں نے لینے ہیں یا کچھ بھی زندگی میں کرنا ہے. فار ایگزامپل اپنی فیلڈ کوئی چوز کرنی ہے تو وہ بھی وہ خود کریں, اور باقی جو زندگی کے فیصلے ہیں وہ بھی وہ خود ہی ڈیسائیڈ کریں, ٹھیک ہے. آزادی دینے کا مطلب اب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو ایسا آزاد چھوڑ دیں کہ اگر وہ آگ کی طرف جا رہے ہیں تو انہیں بولیں کہ نہیں آپ جاؤ, آپ آزاد. نہیں, ایسا بھی نہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کو ان کے مائنڈ میں ایسے کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ آگ کو پہچان لیں, وہ دیکھ لیں کہ یہ آگ ہے, تباہی ہے, اور وہ خود اپنی چوائس سے
ادھر نہ جانا پسند کریں. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ پابندیاں جو ہیں لگا دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. بچوں پر ان کو منع کر دیا جاتا ہے, ایسے نہیں کریں گے آپ, ایسے نہیں کریں گے, جو کہ ایک آسان کام پیرنٹس سمجھتے ہیں. پر ہے تو یہ آسان کام, پر اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ آبویسلی نیگیٹو نکلیں گے. ٹھیک ہے. دوسری طرف بچے کو ایجوکیٹ کرنا, اس کے اندر تمیز ڈالنا, اچھائی کو پہچاننے میں اور برائی کو پہچاننے میں, یہ ایک مشکل پروسیس ہے, پر اس کے کانسیکوینسز بہت پازیٹیو ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, پچھلے دنوں کی بات ہے, میرا بھائی عمر 7 years old, ہم پیچھے گارڈن میں وہ کھیل رہا تھا, میں اپنے فون میں مصروف تھی, تو وہ نا خود ہی یعنی کہ پھول توڑنے لگ گیا, پتے توڑنے لگ گیا. میں نے اسے دیکھا, میں نے کہا عمر ایسا نہیں کرو. وہ باز نہیں آیا, پھر سے کرنے لگ گیا. میں نے اسے پھر سے منع کیا, عمر پلیز ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے. تو وہ باز نہیں آیا. پھر میں نے سوچا, پھر میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا, سمجھایا کہ دیکھو یہ پھول آپ توڑو گے تو اسے تکلیف ہوتی ہے, ہمیں نظر نہیں آتا, پر یہ روتے ہیں, انہیں تکلیف ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ جب پھول توڑ دو گے تو جس کا فیلو پھول ہے وہ بیچارہ اکیلا رہ جائے گا, اداس ہوگا, تو آپ نہ توڑا کرو پھول, نہیں توڑو. تو جب میں نے اس کو ایک دفعہ یہ کلیئر کیا, اس کے تھوڑی دیر بعد میں پھر اپنے فون میں مصروف ہوگی, اور وہ مجھے پیچھے سے آواز آتی ہے, کہتا ہے کہ فیری میں پھول توڑنے لگا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے, سب ٹھیک ہے, آپ توڑنا چاہو تو توڑو, اگر چاہو تو نہ توڑو. تو اس نے پھر وہ پھول نہیں توڑا. تو ناظرین, یہ تھی ہماری پیاری سی ڈائٹیشین صاحبہ, جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں بہت زیادہ چیزیں سیکھ لیں اور پاکستان کا نام بہت اچھے سے روشن کر رہی ہیں. اگر آپ خود یا آپ کا بچہ اسپین میں رہتے ہوئے کچھ ڈیفرنٹ کر رہا ہے, کچھ اچھا کر رہا ہے, کچھ بن کے دکھایا ہے اس نے, یا کوئی وہ کسی ایسے فیلڈ میں ہے جو کہ بہت اسپیشل فیلڈ ہے, تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم اس کا انٹرویو, آپ کا یا آپ کے بچے کا انٹرویو اپنے چینل پہ چلائیں گے, چاہے وہ آڈیو ہو سکتا ہے یا ویڈیو ہو سکتا ہے. اور میں انفارمیشن کسی بھی قسم کی شیئر کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہم سے فیس بک, انسٹاگرام یا اس ویڈیو کے کمنٹس میں رابطہ کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, کچھ نئی معلومات کے ساتھ اور نئی انٹرسٹنگ چیزوں کے ساتھ, نئی ویڈیوز کے ساتھ میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.